میں نے जगमोहन से कहा, ठीक है तुम फ़ोन मिलाओ, तुम्हारे हाई कमिश्नर से मैं भी बात करूंगा, इसे तुम्हारी करतूत बताऊंगा कि तुम कैफ़े ग्राउंड में क्यों मुझसे मिले थे। अब मैं इनसे 50,000 की बजाय 1 लाख वसूल करूंगा। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हाई कमीशन को असल सूरत-ए-हाल से आगाह नहीं करूंगा? तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, जेल भी हो जाएगी। मिलाओ फ़ोन, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। मैंने ढके छुपे अल्फाज में इसे धमकी दी थी कि वो गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा था और मैं इसकी इत्तला हाई कमीशन को दे सकता था। गो मेरे पास इसका सबूत नहीं था, मगर मेरे पूरे तमाल लहजे और दुरुस्त रवैये ने जगमोहन का एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया। वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हों, इसलिए इस मामले को यहीं ख़त्म कर दें तो बेहतर है। यानी मैं अपने 50,000 भूल जाऊँ? मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं गरीब आदमी हूँ, पूरी रकम एकदम तो अदा कर नहीं सकता। हाँ, थोड़ी थोड़ी रकम हर महीने दे सकता हूँ। जगमोहन अब वहाँ से अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में था। बाबा साईं के नाम से शायद वो भी वाकिफ था। इसे यकीन था कि मेरी पहुंच हाई कमीशन तक भी होगी। यही बात अगर तुम पहले कह देते तो इसकी नौबत ही ना आती। तुमने तो सार्जेंट को देखते ही बचाओ बचाओ का नारा लगाना शुरू कर दिया। चलो ये बात है, तुम्हें इस रकम को भूल गया, तुम्हें अब रकम वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं जाऊँ? जगमोहन ने जल्दी से कहा। ऐसी भी क्या जल्दी है, अब तो सारी बात ही साफ हो गई, चाय पी कर जाना, मैंने कहा। फिर ASI से मुखातिब हुआ, इस बक बक झकझक में मेरे सर में दर्द हो गया है, ज़रा किसी को भेज कर अच्छी सी चाय वगैरह मंगवा लो। मैंने 100 रुपये का एक नोट निकाल कर इसे देना चाहा। मैं असल में जगमोहन को कुछ देर रोकना चाहता था। मैं जानता था कि तैमूर मेरे पीछे पीछे आया होगा और इस वक्त भी थाने के बाहर मौजूद होगा। जगमोहन अब हमारे लिए ख़तरनाक हो गया था। मैं अब किसी भी कीमत पर इसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। अरे नहीं कामरान साहब, SHO ने जल्दी से कहा, चाय मेरी तरफ से होगी। मैं अचानक उठ खड़ा हुआ। मुझे इस दोस्त का तो ख्याल ही नहीं आया जो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं ज़रा इसे देख लूँ, ये कहकर मैं थाने से बाहर निकल आया। थाने से कुछ फासले पर मुझे तैमूर की गाड़ी दिखाई दी। मैं तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और जल्दी जल्दी बोला, खेल बिगड़ गया था, मगर अब हालात काबू में हैं। अभी थोड़ी देर में जगमोहन यहाँ से निकलेगा, वो सीधा कैफ़े ग्राउंड जाएगा क्योंकि इसकी स्कूटर वहीं मौजूद है। अब इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना है। इसकी मौत इस अंदाज में हो कि हादसा ज़ाहिर हो। बस अब तुम जाओ, मैं भी आधे घंटे में आता हूँ। इसे हिदायत देने के बाद मैं दोबारा पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। इस वक्त तक चाय और बिस्किट वगैरह आ चुके थे। जगमोहन ने जल्दी जल्दी चाय पी और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो जल्द से जल्द वहाँ से जान छुड़ाना चाहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बाबू, इसने हाथ जोड़ कर कहा। मुझे माफ़ कर दिए, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। फिर वो SHO के आगे हाथ जोड़कर जल्दी से बाहर निकल गया। कई बरस यहाँ रहने के बाद ये बिल्कुल यहाँ वालों की तरह उर्दू बोलने लगा है। इसके जाने के बाद SHO ने तबसरा किया, आपने नोट किया इसने सारी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ भी हिंदी का नहीं बोला। सफारती अमले को इस मुल्क की ज़ुबान तो ख़ास तौर पर सिखाई जाती होगी ऑफिसर, जहाँ इन्हें भेजा जा रहा हो। बहरहाल अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी जाऊँ, मैंने उठते हुए कहा। ज़रा 1 मिनट ठहरिए, SHO ने रवा इंग्लिश में कहा। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। ASI इस वक्त शायद किसी काम से बाहर चला गया था। इसी वक्त वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो SHO के चेहरे पर नागवारी के तासुरात जाहिर हो गए। इसने सर्द लहजे में कहा, जान मोहम्मद के आदमियों ने अपनी किसी जुर्म का एतराफ़ किया? नहीं सर, उन्होंने अब तक ज़ुबान नहीं खोली है। ASI गड़बड़ा कर बोला, आप जानते हैं कि इनके सिलसिले में मुझ पर ऊपर से कितना दबाव है। कल रिमांड का आखिरी दिन है, कोर्ट में चालान भी पेश करना है। आपके पास सिर्फ 36 घंटे हैं। ASI साहब, अगर हम इनका चालान पेश करने में नाकाम रहे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मगर आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। मैं इन्हें देखता हूँ सर, ASI ने जल्दी से कहा और बाहर निकल गया। SHO ने अर्दली को बुलाने के लिए बेल बजाई और इसके आने पर बोला, मैं बहुत अहम मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, मेरे कमरे में कोई भी शख्स आने न पाए। मेरा दिल अनजाने खदशात से धड़कने लगा। मुझे यकीन हो गया कि वो ज़हीन और स्मार्ट ऑफिसर मुझे पहचान चुका है। मैं जाने के इरादे से उठा था तो अब तक खड़ा ही हुआ था। इसने मुस्कुरा कर कहा, बैठ जाइए कामरान साहब, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना है, इसलिए मैंने ASI को भी यहाँ से चलता कर दिया है। वो तो इंतहाई घामड़ आदमी है, न जाने पुलिस में ऐसे लोगों को सिलेक्ट कौन करता है। मैंने पहली नज़र में आपको पहचान लिया था। मैं आलमी इस तरह में दोबारा खड़ा हो गया। घबराओ मत, इसने नरम लहजे में कहा। मैं जानता हूँ कि आप पर सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। आप अपनी जान पर खेल कर इस मुल्क के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो बड़े से बड़ा मुहिब वतन भी नहीं कर सकता। मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। आज मेरी ये आरज़ू भी पूरी हो गई है। मुझे यकीन है कि आपने इस हरामज़ादे जगमोहन को किसी ख़ास मकसद के लिए अगवा किया होगा। मैं दिल की गहराइयों से आपका एहतराम करता हूँ। किसी भी सिलसिले में मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, मगर खुदारा किसी पर जाहिर न कर दीजिएगा कि मैंने आपको पहचानने के बावजूद छोड़ दिया।
میرے خیال میں آپ کا خاصا قیمتی وقت ضائع کر دیا میں نے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ میں حیرت سے سر پھرے پولیس آفیسر کی شکل دیکھ رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ میں تو لاکھوں روپے کا چلتا پھرتا بیر چیک تھا، پھر وہ کیسا پولیس آفیسر تھا جو مجھے بغیر کچھ لیے دیے جانے کی اجازت دے رہا تھا؟ میری گرفتاری کی صورت میں اسے نقد رقم تو ملتی ہی مزید ترقی بھی ہو جاتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے باہر نکلتے ہی وہ چیخ کر اپنے ماتحتوں کو میری گرفتاری کا حکم دے گا۔ حیران نہ ہوں کامران صاحب، ایس ایچ او نے دوستانہ لہجے میں کہا، میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں پیسہ کمانے نہیں بلکہ جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے شامل ہوا ہوں۔ مجھے ملازمت کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو میرا شوق ہے، ورنہ جتنی تنخواہ مجھے یہاں سے ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ تو میں اپنے ملازمین کو دے دیتا ہوں۔ میں سندھ کے ایک بڑے ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں اور اپنے والدین کا اکلوتا بھی ہوں۔ میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں کامران صاحب۔ دوست بھی بنانا چاہتے ہو اور صاحب کی رٹ بھی لگا رکھی ہے؟ اگر دوست ہو تو صرف کامران کہو اور ذرا اپنا تعارف بھی کروا دو۔ میں اکرم شاہ ہوں، میرا تعلق نواب شاہ سے ہے، میرے دوست مجھے اکرم کہتے ہیں۔ اوکے اکرم، تمہاری مہربانی۔ نو، اس نے میری بات کاٹ دی۔ اب تم میرے دوست ہو کامران، اور دوستوں میں مہربانی، شکریہ، نوازش وغیرہ کے الفاظ ممنوع ہوتے ہیں۔ اس نے مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور مجھے رخصت کرنے دروازے تک آیا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلنے کے دوران میں بھی مجھے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی اکرم اپنے ماتحتوں کو آواز دے گا اور مجھے گرفتار کرنے کے بعد کہے گا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کیا تم مجھے اتنا ہی بے وقوف سمجھتی ہو کہ میں کئی لاکھ روپے اور اس ملک گیر شہرت پر لات مار دوں جو تمہاری گرفتاری کی صورت میں میرے حصے میں آنے والی ہے؟ مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے پولیس اسٹیشن کے گیٹ سے نکل کے موڑ کر دیکھا تو اکرم نے خوش دلی سے ہاتھ ہلایا اور اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ مگر پہنچا تو بابا صحیح موجود نہیں تھے۔ علی مراد نے مجھے بتایا کہ وہ غیر حاضری کی وجہ سے سخت غصے میں تھے اور بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم نے کامران کو روکا کیوں نہیں، اور اگر وہ کہیں گیا ہی تھا تو اکیلا کیوں گیا، کسی کو ساتھ کیوں نہیں لے گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ تیمور ان کے ساتھ ہے تو وہ مزید گرم ہو گئے کہ تیمور اکیلا کیا کرے گا، جمالی جیسا حرام زادہ اس کے چکر میں ہے، یہ میں نے جو اتنے گارڈز رکھے ہیں یہ کس دن کام آئیں گے۔ تم بابا صحیح کی فکر مت کرو، انہیں تو میں منا لوں گا۔ ہاں یہ بتاؤ کہ جمالی کا کوئی ٹیلی فون یا کوئی بندہ تو نہیں آیا تھا؟ ابھی تک تو نہ ٹیلی فون آیا نہ اس کا کوئی آدمی آیا ہے، مگر پھر بھی آپ اس سے ہوشیار رہیں، وہ انتہائی کمینہ آدمی ہے اور میں اس سے کچھ سمجھ گیا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تم مجھے اچھی سی کافی پلاؤ۔ اسی وقت گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی اور کوئی گاڑی پورچ میں آ کر رک گئی۔ میں اٹھ کر برآمدے میں آیا تو تیمور گاڑی سے اتر رہا تھا۔ گاڑی کی ایک ہیڈ لائٹ اور اگلا بمپر بری طرح ٹوٹ گیا تھا، ونڈو اسکرین بھی متاثر ہوا تھا اور اس پر مکڑی کا سجالہ بن گیا تھا۔ کیا رہا؟ میں نے تیمور سے پوچھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کے اسکوٹر کو ٹکر ماری ہے، میرا تو خیال ہے کہ وہ موقع پر ہی مر گیا ہوگا، کیونکہ وہ گرا تو دوسری سمت سے آنے والا ایک کار کے اگلے دونوں ویل اس پر چڑھ گئے تھے۔ ٹکر مارنے کے بعد ظاہر ہے میں وہاں رکا نہیں تھا، ورنہ اس کی موت کی تصدیق بھی کر دیتا۔ ویری گڈ، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ پھر میں علی مراد سے مخاطب ہوا، اس گاڑی کو فوری طور پر ورک شاپ میں بھجوا دوں، کل تک اس کا حلیہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ علی مراد نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے تیمور کی گاڑی فوراً ورک شاپ بھجوا دی۔ میں اور تیمور ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے، ملازم کافی کی ٹرے وہیں رکھ گیا تھا۔ میں نے تیمور سے کہا، یار افسوس تو اس بات کا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں، ہم وہاں نہیں کھڑے ہیں۔ اچانک نذیر کی آواز آئی، تمہاری بہتری کے لیے سی آئی اے نے اب نیو یارک کے ایک مافیا کنگ ولسن کی خدمات حاصل کی ہیں، ان کے خیال میں تم پیٹر کے بس کے بھی نہیں ہو۔ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ اچانک تم یہاں کیسے آ گئے؟ تمہیں تو اپنے ٹھکانے پر قیدی کا استقبال کرنے کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ ذات شریف ولسن کون ہے؟ ذرا ان کا جغرافیہ بھی بتاؤ۔ مجھے تیمور نے فون پر اطلاع دے دی تھی کہ اب میری وہاں ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات ولسن کی تو یہ نیو یارک کا بہت بڑا گینگسٹر ہے، اسے نہ صرف امریکن سی آئی اے بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے بڑے بڑے یہودی سرمایہ داروں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ انفارمیشن تمہیں کہاں سے مل گئی؟ میں نے پوچھا۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے انڈر گراؤنڈ دنیا میں سرگرمی عمل ہوں۔ ولسن اور اس کے ساتھ جیری کی آمد کو بہت خفیہ رکھا گیا ہے، مگر میرے آدمی وہاں بھی موجود ہیں۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، ان دونوں کے ایئرپورٹ پر ہی خاتمہ نہ کر دیں؟ تم آدمی تو کام کے ہو، مگر کبھی کبھی تمہاری عقل گھاس چلنے چلی جاتی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، وہ لوگ کسی گینگسٹر یا مافیا چیف کی حیثیت سے پاکستان میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ امریکی حکومت کے کسی بین الاقوامی ادارے کی آڑ میں یہاں آئیں گے۔ ایئرپورٹ پر ان کا خاتمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تم زندگی سے بیزار ہو گئے ہو تو ضرور ایسا کرو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایئرپورٹ سے ان کا پیچھا کریں اور ان کے ٹھکانے سے واقف ہونے کے بعد ان سے نمٹ لیا جائے۔ تیمور نے تجویز پیش کی۔ اس خوش فہمی میں رہنا بھی مت، نذیر نے
نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ ایک بار امریکن سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہو گئے تو پھر ہمیں ان کا سایہ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امریکن سفارت خانے ہی کا رخ کریں، بظاہر ان کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، مگر اندرونی طور پر ان میں سے بیشتر ہمارے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ولسن اور جیری ایسے ہی کسی ادارے کی آڑ میں یہاں آ رہے ہوں گے۔ مجھے یقین تھا کہ ان کی آمد کے موقع پر ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا انتظام دگنا ہوگا۔ اگر تمہارا کوئی آدمی وہاں موجود ہے تو اسے بھی سیکیورٹی کا علم ہوگا۔ پھر آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ نذیر نے بے بسی سے پوچھا۔ صبر اور سکون سے مناسب موقع کا انتظار، میں نے جواب دیا۔ پہلے تو یہ معلوم کرو کہ وہ لوگ وہاں سے جاتے کہاں ہیں۔ ان کا تعاقب بہت احتیاط سے کرنا ہوگا اور اس کے لیے صرف ایک ہی آدمی کافی ہوگا۔ اس کا بھی اس فن میں طاق ہونا ضروری ہے۔ ولسن اور جیری کوئی معمولی افراد نہیں، ذرا سی بے احتیاطی سے انہیں اپنے تعاقب کا علم ہو جائے گا۔ پھر میں پرخیال انداز میں بولا، تیمور میرا خیال ہے کہ تم ایئرپورٹ چلے جاؤ، ابھی فلائٹ کے لینڈ کرنے میں 25 منٹ باقی ہیں، پھر ان لوگوں کو باہر نکلنے میں بھی کم از کم 15-20 منٹ تو لگ ہی جائیں گے۔ بہت احتیاط سے ان کا تعاقب کرنا، اور اگر موقع ملے تو میں نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا ہے، ویسے اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے گارڈز بھی آس پاس موجود رہ کر ان کی حفاظت کریں گے۔ اوکے، تیمور نے طویل سانس لے کر کہا۔ مجھے ہیری اور ولسن کا حدود اربا تو بتاؤ، میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ میرا آدمی انہیں پہچانتا ہے، وہ ہے تو امریکی سفارت خانے کا ملازم، مگر میں نے ایک طرح سے اسے خرید رکھا ہے۔ وہ تمہیں پارکنگ لاٹ میں مل جائے گا، ابھی کچھ دیر بعد اس کا فون پھر آئے گا، میں اسے تمہاری گاڑی کا میک، ماڈل اور نمبر بتا دوں گا، وہ خود بھی تم سے مل لے گا، نذیر نے کہا۔ تیمور نے بہت عجلت میں تیاری کی اور جانے کو تیار ہو گیا۔ ایک اہم بات تو میں بھول ہی گیا، نذیر نے کہا، مارشل لاء گورنمنٹ کے اہلکار بہت سختی سے ایئرپورٹ جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کرتے ہیں، میں اپنے ساتھ کوئی قابل اعتراض چیز لے کر نہیں جاؤں گا، اسلحہ نذیر کی گاڑی میں ہوگا اور یہ اسٹار گیٹ کے پاس ہمارا انتظار کرے گا، تیمور نے کہا اور پیجارو کی چابیاں لے کر باہر نکل گیا۔ ہاں، علی مراد بابا صحیح کہاں گئے ہیں؟ مجھے اچانک بابا صحیح کا خیال آ گیا۔ وہ سی ایم ہاؤس گئے تھے، اب آنے والے ہوں گے، علی مراد نے بتایا۔ آپ تو جانتے ہیں سائیں، بڑے سائیں پارٹیوں میں کھانا وغیرہ نہیں کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب آنے والے ہوں گے، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر تیمور اور نذیر سے مخاطب ہوا، تم لوگ فوراً نکلو، بابا صحیح آ گئے تو خواہ مخواہ سوالات کر کے مزید 15-20 منٹ ضائع کر دیں گے، اور ہاں، اگر وہاں کہیں فون میسر ہو تو مجھے صورتحال سے آگاہ رکھنا، میں خود بھی تمہارے ساتھ چلتا، مگر وہاں مجھے پہچاننے والے بے شمار ہوں گے۔ اس وقت تک تیمور نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی، چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ نذیر اپنی گاڑی میں ضروری سامان رکھ چکا تھا اور اب اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ مجھے آئے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر اب تک شازیہ وہاں نہیں آئی تھی۔ مجھے شک گزرا کہ کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میری موجودگی کے باوجود وہ اپنے کمرے میں پڑی رہے۔ علی مراد، میں نے اسے چونکا دیا، وہ نہ جانے کن خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ شازیہ بی بی کہاں ہیں؟ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ 1 گھنٹے میں لوٹ آؤں گی، وہ بھی بس آنے والی ہوں گی۔ پھر وہ بولا، میں ذرا کچن کی خبر لے لوں، بڑے سائیں آتے ہی کھانا کھائیں گے، یہ کہہ کر وہ بھی رخصت ہو گیا اور میں ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے تنہائی سے ہول آتا تھا، کبھی تنہا ہوتے ہی میرا ماضی مجھے کسی آکٹوپس کی طرح جکڑ لیتا تھا۔ فوری طور پر میں گلوریا کی وجہ سے فکر مند تھا، ان حرامزادوں نے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میری وجہ سے ان کی بھی راتوں کی نیندیں حرام تھیں، میں ان کے گلے کی ہڈی بن کر رہ گیا تھا۔ یہ کے بعد دیگرے ان کے کئی اہم مہرے میرے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور اب شاید انہوں نے فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ ہیری اور ولسن کی آمد سے تو یہی اندازہ ہو رہا تھا، اب تک تقدیر یاور تھی، اس لیے میں ان لوگوں سے بچتا رہا تھا۔ وہ دونوں اگر اکیلے ہوتے تو میں اتنی عبرتناک موت مارتا کہ پھر کوئی غیر ملکی ایجنٹ میرے ملک کا رخ کرتے ہوئے بھی گھبراتا، مگر ان کی پالیسی بہت خطرناک تھی۔ وہ لوگ خود پس پردہ رہ کر اپنے مخالفین اور باغیوں کو اسی ملک کے لوگوں کے ذریعے قتل کراتے تھے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم تھی کہ میرے ملک میں کالی بھیڑوں کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے سیاستدانوں، مذہبی رہنماؤں، اعلیٰ سرکاری افسروں، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں اور بہت سے حساس اداروں کے اہم افسروں کو خرید رکھا تھا۔ وہ ننگ انسانیت لوگ اپنے ہی وطن کی جڑیں کھوکھلی کر کے سوئٹزرلینڈ اور دوسرے ممالک کے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹس میں ہر ماہ لاکھوں ڈالر کا اضافہ کرتے تھے اور یوں معزز بنے پھرتے تھے جیسے ان سے بڑا کوئی محب وطن نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے اپنے تایا اور ان کے بیٹوں کا خیال آیا۔
میں نے اب تک ان پر توجہ نہیں دی تھی، موقع ہی نہیں ملا تھا۔ بس اتنا معلوم تھا کہ جاگیرداری کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اب صنعت کاری کے میدان میں بھی تھے اور کم از کم ارب پتی ضرور تھے۔ ان میں سے 2-3 افراد سیاست میں بھی سرگرم تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ گلوریا کی بازیابی کے بعد اس طرف بھرپور توجہ دوں گا۔ ٹیلی فون کی گنگناتی ہوئی الیکٹرانک بیل کی آواز سے میں بری طرح اچھل پڑا۔ دوسری گھنٹی پر میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ لوگ ڈیفنس کی طرف جا رہے ہیں، تیمور کی آواز سنائی دی۔ تمہارا اندازہ درست ہے، ان کے آگے پیچھے کم از کم 3 گاڑیاں ہیں جن میں ان کے گارڈز موجود ہیں۔ پولیس کی ایک موبائل وین بھی ان گاڑیوں کے پیچھے چل رہی ہے۔ نذیر کا آدمی بتا رہا تھا کہ ان دونوں کے استقبال کے لیے حکومت کا ایک بہت بڑا سرکاری افسر بھی ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ معلوم کرو کہ وہ لوگ قیام کہاں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ہیری اور ولسن کی آمد سے میرے لیے خطرات پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں یقیناً کی سیاسی مشن کی آڑ میں پاکستان آئے تھے جو بظاہر ہماری فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہوگا، مگر ان کا اصل مقصد تو یقینی طور پر کچھ اور ہی تھا۔ ان میں سر فہرست میری اور گلوریا کی بےخونی تھی۔ مجھے گلوریا کی طرف سے مزید فکر لاحق ہو گئی تھی، وہ تو ان کے قبضے میں تھی۔ اب تک شاید وہ اسی لیے زندہ تھی کہ ہائی کمانڈ سے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہوگا، ورنہ اب تک تو اس کی لاش کا سراغ بھی نہ ملتا۔ اب تو ہائی کمانڈ خود یہاں موجود تھی۔ ہیری کسی بھی وقت گلوریا کی موت کے پروانے پر دستخط کر سکتا تھا۔ اب مجھے پہلی فرصت میں ہیری کا خاتمہ کرنا تھا۔ کال بیل کی آواز نے ایک مرتبہ پھر میرے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ آنے والے بابا صحیح نہیں تھے، ورنہ کال بیل کی بجائے مجھے ان کی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دیتی۔ تھوڑی دیر بعد برآمدے میں پینسل ہیل شوز کی مخصوص ٹھک ٹھک سنائی دی تھی۔ مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ آنے والی شازیہ ہے۔ وہ کہیں جانے کے بجائے سیدھے میرے کمرے کی طرف آئی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر جواب کا انتظار کیے بغیر اندر آ گئی۔ تم کب واپس آئے؟ اس نے اپنے پر اس کمرے میں پڑے ہوئے صوفے پر اچھالتے ہوئے کہا اور خود بھی صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ تمہارے کام کا کیا رہا؟ میرا کام نہیں بن سکا، میں نے جواب دیا۔ مگر تم اتنی دیر تک کہاں غائب رہی؟ میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی، اس لیے اپنی ایک دوست کی طرف نکل گئی تھی۔ تم جانتی ہو ہم کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ دشمن ہر طرف گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ میں پہلے ہی گلوریا کی طرف سے پریشان ہوں، میرے لیے مزید پریشانیاں کیوں پیدا کر رہی ہو؟ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر گھر سے قدم باہر مت رکھنا۔ سوری کامران، وہ جلدی سے بولی، مگر تم نے واضح طور پر کوئی ایسی ہدایت بھی تو نہیں دی تھی۔ بہرحال آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک بار اور، میں نے اسے چڑچڑاتے انداز میں کہا۔ بابا صحیح لاکھ تعلیم یافتہ صحیح مگر پرانے خیالات کے آدمی ہیں، ان کی موجودگی میں یوں منہ اٹھا کر میرے کمرے میں مت آنا۔ ہاں، ڈرائنگ روم میں مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ چوکیدار سے معلوم کر لیا تھا۔ گھر میں اس وقت بابا صحیح موجود نہیں ہیں، میں تو خود ان کی موجودگی میں احتیاط کرتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور بابا صحیح مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح چاہتے ہیں، ان کی سوچ میرے بارے میں اتنی گھٹیا ہو ہی نہیں سکتی۔ اچانک بابا صحیح کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دیا۔ فوراً ہی آہنی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو شازیہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ شاید بابا صحیح آ گئے، یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ بابا صحیح نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں تو آپ کے انتظار میں تھا بابا صحیح، میں نے کہا۔ آپ کسی بھی پارٹی میں اتنی دیر تو نہیں لگاتے؟ آج تو بھوک کے مارے میرا حشر ہو گیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ کھانا آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ ارے تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ چونک کر بولے، پھر علی مراد سے مخاطب ہوئے، بابا جلدی کھانا لگواؤ، آج تو مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ حاضر صحیح، علی مراد نے جلدی سے جواب دیا اور تیز رفتاری سے اندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کھانے کی میز پر صرف مجھے دیکھ کر بابا صحیح چونکے۔ کامران بابا، وہ تمہارا دوست کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں تیمور، اور لڑکی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تیمور اپنے کسی دوست سے ملنے گیا اور شازیہ اپنے کمرے میں موجود ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ بھی کچھ ہی دیر پہلے اپنی کسی سہیلی سے مل کر آئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے۔ پھر وہ وہاں موجود ایک ملازم سے مخاطب ہوئے، اڑے چھوڑا، شازیہ کو بلا کر لا۔ فوراً ملازم ہی وہاں سے چلا گیا اور شازیہ کو ساتھ لے کر لوٹا۔ بابا صحیح کے استفسار پر شازیہ نے بتایا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ پارٹیز میں کھانا نہیں کھاتے، ورنہ میں آپ کے بغیر کبھی نہ کھاتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آرام کر، بابا صحیح نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ میں کھانے سے فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو بابا صحیح نے مجھے روک لیا اور بولے، ابھی رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔
میرا خیال ہے کہ تم میرے ہی کمرے میں چلو، کافی وہیں پی لینا، میں تو اب صرف دودھ کا ایک گلاس پیوں گا۔ میں انجانی وسوسوں میں گرفتار ہو گیا۔ نہ جانے بابا صحیح مجھ سے کیا بات کرنے والے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اتنے رازدارانہ انداز میں بات نہیں کی تھی۔ اپنے کمرے میں لے جا کر بات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ وہ ملازم کو کافی اپنے کمرے میں پہنچانے کی ہدایت دینے کے بعد اٹھ گئے۔ کافی آنے تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ملازم کافی دے کر چلا گیا تو وہ اچانک بولے، آج گورنر سے تمہارے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی ہے کامران پر سارے کیس جعلی بنائے گئے ہیں۔ میں نے انہیں ونود پانڈے والے کیس کے بارے میں بھی بتایا اور کہا کہ جو شخص اپنی جان داؤ پر لگا کر ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے وہ غدار اور دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوجی آدمی ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، مگر اس کے ارد گرد جو چمچے تھے انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ ان میں پولیس کا ایک اعلیٰ افسر بھی موجود تھا جو بڑی شدت سے تمہاری مخالفت کر رہا تھا۔ وہ بتانے لگا کہ کامران کے خلاف نہ صرف کراچی بلکہ دوسرے شہروں میں بھی بے شمار FIRs درج ہیں۔ گورنر نے سخت لہجے میں اسے کہا کہ جب تک ان تمام FIRs کا ریکارڈ آپ کے پاس نہ ہو ایسی بات نہ کریں۔ کیا اس وقت آپ ان تمام FIRs کی کاپیز مجھے فراہم کر سکتے ہیں؟ ہواؤں میں کوئی بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ پھر گورنر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈنر کے بعد مجھ سے ملیے گا۔ اچھا، اس لیے آپ کو اتنی دیر لگی؟ میں نے ہنس کر کہا، دیر تو بابا لگنا تھی۔ بابا صحیح نے کہا۔ ڈنر کے بعد گورنر سے تنہائی میں آدھے گھنٹے تک میری بات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کامران سے کہو کہ وہ کسی وقت فون کر کے مجھ سے ملاقات کا ٹائم لے لے، اس وقت ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ مارے خوشی کے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میری محنت رنگ لائی تھی اور گورنر جیسے اہم عہدیدار کو میری اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خوشی سے ناچنے لگوں۔ اگر ایک بار حکومت مجھے معاف کر کے تمام مقدمات ختم کر دیتی تو میں بھی ایک عام اور آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا تھا۔ میں بھی ہر وقت کی اس بھاگ دوڑ سے تنگ آ گیا تھا۔ اب میں سکون سے رہنا چاہتا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔